नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज इन इस्लाम पार्ट 2 आयत नंबर 198 से लेकर 203 तक। पहले इसके रूट वर्ड्स देखते हैं। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, नहीं है तुम पर कोई गुनाह कि तुम तलाश करो। लैसा नहीं है तुम पर कोई गुनाह। जुनाहुन कहते हैं गुनाहों की तरफ माइल होने को। जनाहा होता है माइल होना, किसी गलत काम की तरफ रुख करना। अन तब्तगू कि तुम तलाश करो। तब्तगू का रूट क्या है? बा, गैन और या, यानी तलाश करना। फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, यहाँ फ़ज़ल किस चीज़ की तरफ इशारा है? फ़ज़ल से मुराद यहाँ पे रिज़्क़ है कि अगर तुम रिज़्क़ तलाश करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। मिन रब्बिकुम, अपने रब की तरफ से। ये किसके बारे में बात हो रही है? दौरान हज अगर आप किसी तरह की तिजारत करते हैं या कोई रिज़्क़ तलाश करते हैं या किसी भी तरह की कोई ट्रेड करते हैं तो उसकी इजाज़त अल्लाह की तरफ से है। फ़इज़ा अफ़ज़तुम, फिर जब पलटो तुम। अफ़ज़तुम का रूट क्या है? फ़ा, या और ज़्वाद। फ़ायदा पहुँचाना। पानी के रेले को भी फ़ाज़ा कहा जाता है। जब जैसे आप इंसानों का हुजूम देखेंगे, किसी जगह पे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक रेला सा बहता जा रहा है, जैसे पानी का रेला होता है। उससे मुशाबहत की बिना पर इसको अफ़ज़तुम कहा गया है। फिर जब तो पलटो तुम। मिन अरफ़ातिन, अरफ़ात से। अरफ़ात क्या चीज़ होती है? अरफ़ा, इसका रूट ऐन, रा और फ़ा है, यानी जाना पहचाना होना, तारुफ हासिल करना। तो ये अरफ़ा का लफ्ज़ी माना मैंने आपको बताया। फ़ज़्कुरुल्लाह, तो ज़िक्र करो अल्लाह का, इंदल मशअरिल हराम, मशअरिल हराम के पास। वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, और ज़िक्र करो उसका याद करो उसको। किसके बारे में बात हो रही है? अल्लाह सुब्हानहू तआला को के बारे में, कि जब आप हज कर चुके हैं उसके बाद जब आप अरफ़ात से वापस जाते हैं मशअरिल हराम की तरफ, अल्लाह को याद करना है। कमा हदाकुम, जैसे उसने आपको हिदायत की, जैसे उसने आपको राह दिखाई, उसने आपको गाइड किया। व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही, ये उसकी तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला ने रिचुअल्स की तरफ कि आपको हज कैसे अदा करना है और उस हज के मेन अरकान क्या हैं। अरफ़ात के बाद आपको अल्लाह को याद करना है, फिर आपको मशअरिल हराम की तरफ जाना है। ये सारा प्रोसीजर, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान को गाइड किया है। क्यों? क्योंकि व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालिन, कि इससे पहले आप भटके हुए थे, गुमराहों में से थे, आप लॉस्ट थे। सुम्मा अफ़ीज़ु मिन हैसु अफ़ाज़न नास, फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि फिर से पलटो। वहाँ से, कहाँ से पलटने को कहा जा रहा है? अरफ़ात से। अरफ़ात से पलटो। मिन हैसु अफ़ाज़न नास, जहाँ से पलटते हैं लोग, यानी बाकी जितने लोग वहाँ से पलट रहे हैं, वापस आ रहे हैं अपना अरकान अदा करके, तो आपको भी वहाँ से लौटना है। किसकी तरफ इशारा हो रहा है? मुशरिकीन की तरफ। ठीक है, तफसीर इसकी आगे बताते हैं। वस्तगफिरुल्लाह, और बख्शिश मांगो अल्लाह से, यानी जब आप लौट रहे हो तो उस वक्त भी आप अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते हुए लौटो। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम, फिर जब पूरा कर चुको तुम। क़ज़यतुम में रूट क्या है इसका? क़ाफ़ ज़ाद और या, क़ज़ा हो जाना, यानी कंप्लीट हो जाना, जब तुम पूरा कर चुको। मनासिककुम, अपने मनासिक हज को, यानी हज के जितने अरकान हैं, जितने मनासिक हैं, जब आप उनको पूरा कर चुको। फ़ज़्कुरुल्लाह, तो ज़िक्र करो अल्लाह का, यानी हज कंप्लीट होने के बाद भी अल्लाह ताला अपने ज़िक्र की तरफ हमारी तवज्जो दिला रहा है कि तब भी आपको अल्लाह का ज़िक्र करना है। ऐसा नहीं है कि हज हो गया तो अब आप जो मर्ज़ी करें, दुनिया जहाँ की बातें करें। तो ये किसकी तरफ इशारा है? अय्याम तशरीक की तरफ, कि जब 10 तारीख को हमारा हज मुकम्मल हो जाता है, कुर्बानी हो जाती है, उसके बाद भी हमें अल्लाह का ज़िक्र करना है। अय्याम तशरीक में भी कसरत से। का ज़िक्रिकुम आबाअकुम,
یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح سے تم ذکر کرتے ہو اپنے آباء و اجداد کا، اپنے فور فادرز کا، کیونکہ پہلے مشرکین کا یہی طریقہ رہا کرتا تھا کہ جب حج ہو جاتا تھا اس کے بعد وہ بیٹھتے تھے مل کر آپس میں باتیں کرتے تھے، یوزولی اس میں ان کے آباء و اجداد کے بارے میں بات کرنا، ان کے قصے کہانیاں بیان کرنا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح یاد کرو اللہ کو ان دنوں میں بھی جس طرح آپ اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، اور اس کے آگے دیکھیے او اشد ذکرہ، اس سے زیادہ شدید یاد کرنا، یعنی اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کو اللہ کو یاد کرنا ہے کہ جتنا آپ اپنے فور فادرز کو یاد کرتے تھے، ان کے قصے بیان کرتے تھے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، پس لوگوں میں سے کوئی ہے مَن يَقُولُ جو کہتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب دے دے، ٹھیک ہے، وہ دنیا میں ہی سب مانگتے ہیں۔ وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، یعنی اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو صرف دنیا دنیا اللہ سے مانگ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف اشارہ ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک رول سکھا رہا ہے، ادب سکھا رہا ہے دعا کرنے کا بھی، اور اللہ کی رحمت کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ان میں سے کوئی ہے، کچھ لوگوں کا عمل یہ ہے جو اوپر دعا لکھی ہوئی ہے، کچھ لوگوں کا عمل اس کے برعکس کیا ہے کہ کوئی ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھی بھلائی۔ حسنہ کیا ہوتی ہے؟ بھلائی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی بھلائی دنیا میں بھی مانگی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آگ کے عذاب سے بچنے کی بھی دعا کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے ایک مکمل اور جامع دعا ہے کہ انسان اپنی دنیا بھی اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے دنیا بھی بہتر دے، آخرت بھی دے، اور ساتھ میں مجھے اپنے عذاب سے بھی بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے، دیکھیے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ایک حصہ ہے۔ دعائیں تو ہم بہت سی مانگتے ہیں، لیکن ایک دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے، ایک شعور ہے۔ جب انسان کو علم حاصل کرنے لگتا ہے انسان، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ سے آپ ہر طرح کی دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی آخرت کی دعا کر سکتے ہیں، دنیا کی بھلائی کی دعا کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ بتایا گیا کہ ان کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو بھی آپ کماؤ گے اس دنیا کی زندگی میں، وہی آپ کو آخرت میں جا کے ملنا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پہ تو نیکیاں کرو لیکن اللہ تعالیٰ وہاں جا کے آپ کو محروم کر دے، نہ ایسا ہوگا کہ آپ یہاں کچھ بھی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ کو بے تحاشا اس کا اجر عطا کرے، اور اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہاں پہ مینشن ہے، دیکھیے کہ جب آپ کچھ کام کرو گے اسی کے بعد آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھے سوچیں کہ ہاں ہمیں کرنا ہے لیکن ہم کر نہیں پا رہے، پھر ہمیں چاہیے کہ ہمیں ریوارڈ بھی ملتے رہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب، جو آپ کرو گے آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، یاد کرو اللہ کو دنوں میں گنے چنے، یعنی جیسے پہلے بتایا تھا کہ حج کے دن صرف کچھ گنتی کے ہیں، تو ایسے ہی آپ اللہ کو یاد کرو صرف کچھ دنوں میں گنے چنے، اسپیشلی ان دنوں کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ کو کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے، تکبیر تحلیل پڑھنی ہے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، تو جو کوئی عجلت کرے، جلدی کرے، فی یومینی، 2 دنوں میں، یعنی جو حج کے بعد کے دن ہوتے ہیں 11 اور 12 تاریخ، اگر آپ اس میں ہی واپس لوٹ آنا چاہتے ہیں اپنے خیموں میں یا جہاں پہ آپ رہتے ہیں، رہائش آپ نے کی ہے ہوٹل میں، آپ وہاں واپس جانا چاہتے ہیں 2 دن کے اندر ہی، تو آپ جا سکتے ہیں۔ فلا اسم علیہ، نہیں ہے کوئی گناہ اس پر۔ ومن تأخر فلا اسم علیہ، جو کوئی تاخیر کرے یا جو 13 تاریخ کو بھی منی میں ہی رکنا چاہے، قیام کرنا چاہے، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ دونوں کنڈیشنز آپ کے سامنے ہیں۔ لمن اتقا، اس کے لیے جو تقوی کرے، یعنی دونوں کنڈیشن میں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلہ لینا ہے۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے ذہن میں تقوی ہو، اور اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے ذہن میں اللہ کی رضا ہو۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، تمہارا حشر اللہ کی طرف ہی ہوگا، تم واپس اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہو۔ تفسیر دیکھیے، لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، کسی بھی طرح کا گناہ نہیں ہے کہ تم اگر تلاش کرو فضل کو اپنے رب کے،
ٹھیک ہے، اپنے رب کی فضل کو تلاش کرنا. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. کس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم جب عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ عرفات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ عرفات کا میدان ہے، آپ اس کو دیکھیے. ٹھیک ہے، اب عرفات جو ہے ایکچولی یہ مکہ سے 22 کلومیٹر دور ایک علاقے کا نام ہے. یہ حدود حرم سے باہر کا ایریا ہے، حرم کے حدود میں نہیں آتا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں رکن اعظم ادا ہوتا ہے. کیا ہے رکن اعظم حج کا؟ وقوف عرفہ، یعنی آپ کو وقوف کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے وقوف نہیں کرا، وقوف مطلب اگر آپ نے حج عرفات میں آپ نے اپنی پریزنس نہیں لگائی، آپ وہاں موجود نہیں ہوئے 9 تاریخ کو، تو آپ کا حج نہیں ادا ہوگا. 9 تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد، ٹھیک ہے، پھر وہاں پہ کھڑا ہونا اسی کو حج کہتے ہیں، ادروائز آپ کا حج نہیں ہوگا. تو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عرفہ میں نے آپ کو بتایا تعارف حاصل کرنا، پہچاننا، جانی پہچانی چیز کے لیے. تو اصطلاحی معنی یعنی کانٹیکسٹ میں اس کا میننگ یہ ہوگا کہ وہاں انسان کو اپنی پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے. تو ایک میننگ اس کا یہ دیکھیے کس طرح کی پہچان ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بہت بڑی چیز ہوتے ہیں، ہم بہت زیادہ اسٹیٹس والے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں جانتے ہیں، لیکن جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہم سب اللہ کے آگے فقیر ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں. تو انسان کو اپنی ایکچول حقیقت پتہ چلتی ہے کہ میں کیا ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے انسان ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں اور سب اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو انسان کو ایک طرح سے یہاں اپنی پہچان ہوتی ہے. دوسرا میننگ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کی پہچان بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے علاوہ بھی بہت سے لوگ، بہت سے رنگ کے، بہت سی زبانوں کے، مختلف قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، تو آپ دوسروں کو بھی پہچانتے ہیں. تیسرا میننگ بتایا جاتا ہے کہ اپنے گناہوں کو پہچانتا ہے انسان، کہ جو ہم اپنی زندگی میں یوزولی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہم اکیلے ہوتے ہیں، آل الون ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ میں انالیسس کرتے ہیں، اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں، اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں، اللہ کے آگے روتے ہیں، دعا کرتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ سیلف انالیسس کا بھی بہت اچھا ذریعہ ہے. پھر چوتھی بات کہ اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائیں، کیا واقعات پیش ہوئے ہوں گے، اور انہی جگہوں پر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے حشر کا میدان قائم کرے گا. پھر پانچویں چیز کہ آپ اپنے دین کو پہچانتے ہیں. لوگوں کی جب آپ خدمت کریں گے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے نا بہت ساری کھانا تقسیم ہو رہا ہے، پانی تقسیم ہو رہا ہے، لوگ طرح طرح کی چیزیں ایک دوسرے کو بانٹ رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں یوزولی ہم اپنے علاقوں میں نہیں دیکھ پاتے ہیں، وہاں پر یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں گی. تو یہ ایک طرح سے عرفات کا میدان ایک پہچان کی جگہ ہے جہاں پہ ان تمام چیزوں کی ہمیں پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، باقی جگہوں پہ ہم سب اسکیٹرڈ ہوتے ہیں. ایک طرح سے عرفہ میں ایک بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے جو سب اکٹھے ہوتے ہیں. پھر ایک بڑی وجہ بتائی جاتی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مناسک حج جب ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے تو یہی وہ آخری جگہ تھی جس کی پہچان کرائی تھی کہ یہاں آ کر آپ کا حج مکمل ہوگا. پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی جو ملاقات دنیا میں آنے کے بعد ہوئی تھی پہلی بار، تو اسی میدان میں ہوئی ہے. اور ایک میننگ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عرف جو ہے وہ بلند جگہ کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا مقام جو زمین سے اوپری سطح پر ہو، کوئی بلند جگہ. ٹھیک ہے، تو اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. یہ تمام میننگ بتائے جاتے ہیں عرفات کے، تو اسی لیے یہ عرفات کا میدان بہت امپورٹنس رکھتا ہے. پھر جب تم عرفات سے لوٹو، جیسے اس آیت میں بتایا کہ جب تم لوٹ رہے ہو مشعر حرام کی طرف، تو مشعر حرام کیا ہے وہاں پہ؟ مزدلفہ. جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا، عرفات کے بعد آپ کو مزدلفہ جانا ہے اور ایک رات کو وہاں پہ رکنا ہے. مغرب، عشاء اور فجر کی نماز وہیں ادا کرنی ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. یہ بات ہماری کلیئر ہو گئی ہے کہ ہمیں ان 5 دنوں میں خصوصی طور پہ اللہ کا بہت ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ مشعر حرام ہے. مشعر حرام جس جگہ ہے وہاں پہ مسجد تعمیر کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اسے پہچاننا بہت آسان ہے اور آپ یہاں پہ بھی جا کے قیام کر سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں. تو مشعر حرام یوزولی تو ایک پہاڑی کا ہی نام ہے جہاں پہ مناسک ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مشعر میں یہ ورڈ جو ہے شعیرہ سے بنا ہے. شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو. ٹھیک ہے، کوئی نشانی، کوئی علامت. تو مشعر یہ ایک نشانی ہے. اور الحرام جو ہے کیونکہ یہ حرم کے ایریا میں ہے،
یہ حرم کے اندر ہی آتی ہے، اس لیے مشعر الحرام کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یوزولی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں انسان کو اپنا شعور حاصل ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اسی لیے بھی اس کو مشعر حرام کہتے ہیں. تو عرفات جو تھا وہ ایک ہیلی ایریا میں تھا، حرم سے باہر تھا. مزدلفہ جو ہے جہاں پہ یہ مشعر حرام ہے یہ حرم کے اندر ہے، ٹھیک ہے. یہ پہاڑی ہے، اس بات کو آپ اچھے سے سمجھ لیں، ٹھیک ہے. اس کے میدان میں ہمیں رات گزارنی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے، یہاں رکنا بہت ضروری ہے. فجر کے بعد ہی آپ کو نماز ادا کرنے کے بعد یہاں سے نکلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح اللہ نے آپ کو گائیڈ کیا ہے، جس طرح اس نے سکھایا ہے. کس طرح سے؟ جو رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا ہمیں بھی اسی طرح کرنا ہے. تو اس لیے مناسک ہمیں اللہ نے سکھائے ہیں. ذکر کرنے کا طریقہ بھی ہمیں اللہ ہی سکھا رہا ہے کہ کس طرح آپ کو کہاں کہاں ذکر کرنا ہے. یہ سب چیزیں حج کی اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہیں. ورنہ دور جاہلیت میں جس طرح سے مشرکین کیا کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرنا اور حج کو ایک طرح سے میلہ بنا دینا، تو اس سے پہلے جاہلوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے تم جاہل تھے، تمہیں علم نہیں تھا، تم گمراہ تھے. تو اسی لیے جب کوئی شخص کوئی کام کرنا شروع کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، آپ حج پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو کیا ہوگا، اس سے پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے. ادروائز آپ کیا کریں گے، کچھ کا کچھ آپ سے ادا ہو جائے گا، سنت کے خلاف کوئی کام ہو جائے گا، یا کوئی چیز جو آپ کو پہلے پتہ نہیں ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ مناسک سیکھ کے جائیں، اچھے سے آپ کو پوری نالج ہو، اسی کے بعد آپ جائیں. پھر یہ بتایا، دیکھیے جہاں جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ اگر اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں تو اس میں کسی بھی طرح کا گناہ نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر راستے میں، جیسے پہلے بھی ہوتا تھا، حج کے دنوں میں بڑے بڑے قافلے آیا کرتے تھے اور لمبے لمبے سفر ہوا کرتے تھے، تو اس وقت میں لوگ لین دین کر لیا کرتے تھے. خرید و فروخت کا سامان لے کے جانا، اپنے پیسے لے کے جانا، کچھ تجارت کر لینا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں حج کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، آپ کا حج ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں تو ہم دنیا کی طرف کیوں جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے. یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ عربوں نے جو حج کی روح تھی اس کو ختم کر دیا تھا. اس دور جاہلیت میں وہ صرف کمرشلائز کر دیا تھا. انہوں نے تجارت پہ ان کا زیادہ زور تھا، نہ کہ ارکان پہ اور ذکر اللہ پہ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر کوئی انسان لین دین تجارت بھی کر رہا ہے مین حج کے دنوں کے علاوہ، تو کیا ہے، وہ اپنی سروسز ہی پرووائڈ کر رہا ہے. تو حج کے سفر میں تجارت آپ کر سکتے ہیں. اسلام دنیاوی ضرورت کا بھی خیال رکھتا ہے، جائز طریقے سے، جائز حدود کے اندر رہ کر. ایسا نہ ہو کہ آپ کا پورا دھیان صرف تجارت میں ہو اور حج کی بالکل اسپرٹ ختم ہو جائے. لیکن اگر آپ کسی طرح سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، کچھ لینا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، تو اس کی اللہ نے اجازت دے دی. دنیا سے آپ کو بالکل منہ نہیں موڑنا، ٹھیک ہے. تو اللہ والے کیا کرتے ہیں، وہ دنیا نہیں چھوڑتے، لیکن وہ بیلنس کرنا جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرض ہمیں ادا کرنا ہے اس پہ توجہ رکھنی ہے، کس وقت ضرورت ہے. تو ہم اپنی دنیا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس میں بھی ہم اللہ کا رزق تلاش کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام میں بھی تجارت کو بہترین عبادت کہا گیا ہے. تو اس لیے یہ سمجھنے کی بات تھی کہ رزق حلال کی طلب اور کمائی، اس کے لیے محنت کرنا، یہ ساری چیزیں بھی عبادت کا حصہ ہے. شرط یہ ہے کہ فرائض پورے ہو جائیں، فرائض کو نہ بھولیں. اصل چیز کو یاد رکھنا ہے. وہ کیا چیز ہے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. اس کو آپ انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں کہ یہ بات سمجھنے کی ہے. اللہ کو یاد کرنا ہے، کثرت سے یاد کرنا ہے، اور جس طرح اس نے بتایا. سورہ جمعہ کی بھی آیت ہے نا کہ جب جمعے کی نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کی طرف دوڑو اور تجارت چھوڑ دو. پھر جب نماز ہو جائے تو زمین میں نکل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. ٹھیک ہے، تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے، لیکن آپ کی جب فرائض ادا ہو جائیں اس کے بعد. نیکسٹ ورس دیکھیے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ یہاں پر کس بات کی طرف اشارہ کروا رہے ہیں، دیکھیے، پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں. عرفات میں ابھی ہم تھے، عرفات سے اب ہمیں واپس لوٹنا ہے مزدلفہ کی طرف. اشارہ ہے کہ قریش کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں، ہم حرم کے مجاور ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم صرف مزدلفہ ہی جائیں گے، اس کے بعد واپس عرفہ نہیں جائیں گے کہ یہ ہماری شان کے خلاف ہے.
تو انہوں نے یہ بولا کہ یہ عبادت کا حصہ نہیں ہے، یا پھر باقی کے لوگ جاتے ہیں تو ہم واپس نہیں پلٹیں گے، ہم ڈائریکٹ مینا چلے جائیں گے. تو یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ عبادت میں آپ کو مساوات رکھنی ہے، برابری کرنی ہے. جس طرح سے باقی کے لوگ ادا کر رہے ہیں مناسک، آپ کو بھی یہ مناسک حج ادا کرنے ہیں. اور اللہ سے بخشش مانگو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ. کیوں کہا بخشش مانگنے کے لیے؟ کہ انسان کو اپنی بڑائی کا خیال ہوا. گناہ ہے یہ چیز. کیا چیز گناہ ہے؟ تکبر کرنا. تکبر سارے گناہوں کا سرچشمہ ہے، یعنی اٹ از اے پریکرسر. اگر آپ کے اندر تکبر ہے، آپ کے اندر ایروگنس ہے، تو سارے گناہ وہیں سے ہی اسٹارٹ ہوتے چلے جائیں گے کہ آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. پھر آپ کے لیے نیکیاں کرنا مشکل ہوگا، آپ باقی لوگوں کو حقیر سمجھنے لگیں گے. ایک کے بعد ایک گناہ ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگو اپنے اس تھاٹ پر. حج کے مناسک کو چھوڑ دینا یہ ایک گناہ ہوا جس کی وجہ سے آپ کو توبہ کرنی ہے. دوسرا اپنی بڑائی کا احساس ہونا. پھر تیسرا اپنے لیے آپ ترجیحی سلوک چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو زیادہ رسپیکٹ دیں، یا آپ کو زیادہ مانیں، یا آپ کو زیادہ جگہ مل جائے. جیسے آپ دیکھیں گے نا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جگہ گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب کچھ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے. جتنے بھی وہاں پہ سروسز پرووائڈ ہو رہی ہوتی ہیں اپنی فیملی کے لیے لے لیتے ہیں. آپ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کسی اور کو کھانا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، کسی اور کو پانی ملا یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اپنے لیے ترجیحی سلوک، باقی لوگوں کو نگلیکٹ کرنے. کیا چیز ہے یہ؟ انسان کی ویکنس، بہت بڑی ویکنس ہے کہ وہ سب کچھ اپنے لیے بٹورنا چاہتا ہے، چاہے وہ علم ہو، مال ہو، کچھ بھی ہو. انسان کو یہی احساس لے ڈوبتا ہے، اور یہ احساس کیا کرتا ہے؟ انسان کو اللہ کی نظروں میں بھی گرا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے استغفار کرنے کے لیے کہا ہے کثرت سے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ڈھانپ دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. وہ آپ کی ان غلطیوں کو چھپائے گا. اور اس کے علاوہ آپ کا اعتراف کرنا، کہ اگر آپ اللہ کے سامنے استغفار پڑھتے ہیں تو آپ اس بات کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ مزید نیکیوں کی توفیق دیتا ہے انسان کو، کہ انسان بڑھ چڑھ کے اور نیکیاں کرتا ہے. تو گویا ہمیں مساوات کرنے کا حکم ہے، برابری کرنے کا حکم ہے، اسپیشلی ان دنوں میں، کہ کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، اور کسی کا حق نہیں ماننا، کسی کو پریشان نہیں کرنا. سب کو اپنے اپنے حج کے ارکان ادا کرنے ہیں، سب کو ساری سروسز پرووائڈ ہونی چاہیے. ایسے ہی حضرت عائشہ کی بھی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے طریقے پر چلنے والے لوگ عرفات کے بجائے مزدلفہ میں ہی وقوف کیا کرتے تھے. وہ لوگ عرفات جاتے ہی نہیں تھے، وہ مزدلفہ میں ہی وقوف کر لیا کرتے تھے. ان لوگوں کو ہمس کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ان لوگوں کو ہمس. جبکہ باقی عرب عرفات کا وقوف کرتے تھے. جتنے باقی عرب کے لوگ تھے وہ عرفات جاتے تھے. تو جب اسلام کا زمانہ آیا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ عرفات کے میدان میں بھی جائیں اور وہاں ٹھہریں، وہیں سے لوٹ کر مزدلفہ آئیں. پہلے عرفات جانا ہے، پھر وہاں سے لوٹ کر مزدلفہ آنا ہے. تو اس آیت سے یہی مراد لیا گیا ہے. پھر اللہ سے بخشش مانگنے کو کہا گیا ہے کہ اب تک جو تم سے خلاف ورزی ہوئی ہے اس حکم کی، تم نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا، سنت ابراہیمی کو چھوڑا، تو اب تم اللہ سے بخشش مانگو، اور اپنے آپ کو جو بڑی چیز سمجھتے ہو تو اللہ سے معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پھر جب اپنے مناسک تم ادا کر چکو. ٹھیک ہے، قضا کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کو انجام تک پہنچانا، یعنی آپ کے جتنے مناسک ہیں حج کے وہ پورے ہو گئے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرا. تو کیا کرو؟ پھر سے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. یہاں پہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب حج کے ارکان ادا ہو چکے ہوں تو اللہ کا ذکر کرنے کو کہا گیا ہے، جس طرح آپ اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے. کیونکہ عرب کے لوگ وہاں پر اللہ کے بجائے اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے، کہ وہ کتنی بڑی چیز تھے اور انہوں نے کیا کیا کیا، اور جتنے بھی ان کے کارنامے تھے آپس میں ایک دوسروں میں ڈینگے مارا کرتے تھے، ایک دوسرے سے بڑائی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے اپنے آباء و اجداد کا ہی ذکر کیا کرتے تھے. کب؟ جب حج کے ارکان ادا ہو جاتے تھے، یعنی 10 تاریخ کے بعد. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یوزولی جو کیا ہوتا ہے، کام پورا ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان
गॉसिप्स में लग जाता है। जब हमारा एक काम हो गया, जैसे आपने अभी लेक्चर भी सुन लिया या आपने कुछ काम कर लिया, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम गपशप में करेंगे। फारिग वक्त जो इंसान का होता है ज़्यादातर वो गुफ्तगू में, कॉन्वर्जेशंस में, बातों में ही निकलता है। ठीक है, ऐसे ही हज के दिनों में भी होता था कि ये लोग हज करने के बाद, करने के बाद हज को, मनासिक को फारिग वक्त में क्या करते थे, इकट्ठे होकर बड़ाइयाँ बयान करते थे। तो एक तरह से इनडायरेक्टली इंसान अपनी बड़ाई का ही इजहार कर रहा है कि देखो तुम मुझे कम मत समझना, मैं इतने बड़े लोगों की औलादों में से हूँ। ये एक तरह से प्राउड वाली फीलिंग उन लोगों में आने लग गई थी। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, देखिए कि इंसान का जो नाम अमाल है, जब वो नापा जाएगा तो ये देखा जाएगा कि उसमें अल्लाह का जिक्र कितना है और दुनिया की बातें कितनी हैं। इस चीज़ को एनालाइज करें बस। चाहे आप हज पे हों, चाहे आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने घरों में हों, आपकी जो बातें होती हैं वो ये देखिए कि हमारी बातों में ज़्यादातर बातें किस चीज़ की हैं, किस बारे में हैं। हदीस में भी आता है ना कि अल्लाह का जिक्र इतना करो कि लोग आपको दीवाना कहने लगें, आपको रियाकार कहने लगें। मतलब ये है कि ऐसा ना ऑब्वियसली कि आप दिखावे के लिए अल्लाह का जिक्र करें, लेकिन आप अल्लाह का जिक्र इतना करते हो, आपकी बातों में अल्लाह का नाम हो, आपकी महफिलों में अल्लाह का जिक्र हो कि लोग आपको दीवाना कहने लगें कि ये तो दीवानी हो गई हैं बिल्कुल, या फिर ये कहेंगे देखो कितना दिखावा करती हैं। इतना जिक्र करने को कहा गया है अल्लाह का। ठीक है, वो जो कहते हैं उन्हें कहने दीजिए, आपका और आपके रब का मामला है, वो बेहतर जानता है, लेकिन ये समझने की बात है कि जिक्र कितना करना है। ठीक है, पर इसमें विजडम क्या है कि एक सलीका होना चाहिए इंसान को, और ये ना हो कि लोग कटने लग जाएं, लोग ये कहने लग जाएं कि मतलब कि हर वक्त इनका ये रहता है। आप एक ऐसे महफिल में जहाँ पे खुशी का माहौल है, वहाँ पर आप ऐसे गम की या आखिरत की या डराने वाली बातें करने लगें, तो ये आपको हिकमत से काम लेना पड़ेगा। लेकिन मेन कहने की बात यह है कि जैसे अल्लाह के वली होते हैं कि उनकी बातों में अल्लाह की बात होती है, तो इतना जिक्र अल्लाह का करना है। तो रिफ्लेक्ट करने की बात यह है कि कौन सी बातें हैं जहाँ पे हमें स्टॉप लगाना मुश्किल हो जाता है। दुनिया की बातें, दुनिया की गपशप हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। इंसान उसी की बातें ज़्यादा करता है जिससे वो मोहब्बत करता है या वो जो उसका फेवरेट टॉपिक होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हज का सफ़र एक टेस्ट है ख़ुद को परखने के लिए कि हमारा मयार क्या है, हमारी कोशिशें क्या हैं, हमारी अल्लाह से मोहब्बत कितनी है, हम कितना अल्लाह का जिक्र करते हैं। दूसरी बात क्या है कि इंसान के अपने नफ्स की इस्लाह होती है। दुनिया से हटकर इंसान अपने आप पे तवज्जो देता है, अल्लाह पे तवज्जो देता है, लोगों को देखता है और उसे क़यामत का मंज़र याद आता है, तो तक़वा भी पैदा होता है उसके अंदर कि वो तक़वे को महसूस करता है, और ऐसे ही अपनी बड़ाई की नफ़ी करता है कि हाँ मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं हूँ, दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा हैं, लेकिन वो अल्लाह की इबादत हमसे ज़्यादा कर रहे हैं। यानी हमारे अलावा भी बहुत लोग हैं, हम अपने खौल से निकल के बाकी लोगों को भी देखते हैं। इसीलिए हुक्म है कि उन 2-3 दिनों में जब हम रुकते हैं 11, 12, 13 में अल्लाह का जिक्र कसरत से करना है। और अशद्दा ज़िक्रा क्या चीज़ है? शदीद, जिस तरह आप दौर जाहिलियत में करते थे उससे ज़्यादा। और ज़िक्र किस तरह होना चाहिए? ज़िक्र में 3 बातें इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली। हुजूर क़ल्बी के साथ, यानी आपका हार्ट प्रेजेंट हो, आप मौजूद होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बस आप जिक्र करे जा रहे हैं, ज़बान चली जा रही है और आपको पता नहीं आप क्या पढ़ रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं। फिर इखलास के साथ हो ज़्यादा से ज़्यादा, कि सिर्फ आप अल्लाह के लिए कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आपके हाथ में तस्बीह हो, कोई आए आप तस्बीह लेके बैठ जाएं, आप दिखाएं कि देखो हम जिक्र करते हैं अल्लाह का। इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और फिर कसरत से याद करना। ज़िक्र में ये तीनों चीज़ें हैं, हुजूर क़ल्बी, ज़्यादा इखलास होना और कसरत से अल्लाह को याद करना। फिर एक चीज़ बताई गई है यहाँ पे, किस बात की तरफ इशारा दिलाया जा रहा है। देखिए कि हमारे गुफ्तगू के जो टॉपिक्स होते हैं कि जब तक हमें इल्म नहीं आता तब तक क्या होता है कि हम क्या करते हैं, दुनिया की बातें हमारी बातों में ज़्यादा होती हैं, हम कुछ और ही होते हैं। लेकिन जैसे हमने ये आयत पढ़ी, या अल्लाह ताला ने हमारे दिल में अपनी मोहब्बत डाली, हमें अल्लाह ने हिदायत दी, आप इस बात को नोट करेंगे कि हमारी बातों के टॉपिक ही बदल जाते हैं। ऐसी महफिलों में जहाँ दुनिया की बातें हो रही होती हैं, बिल्कुल हमारा दिल लगना बंद हो जाता है। ठीक है, तो हमारी बातों के
موضوعات بھی تبدیل ہونے لگتے ہیں. انسان کی گفتگو کے موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ جب وہ دین کو سمجھنے لگتا ہے تو اسی حساب سے وہ باتیں کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ انسان ایک طرح سے اپنی شخصیت کا، اپنی پرسنالٹی کا بھی انالیسس کر سکتا ہے، جائزہ لے سکتا ہے کہ جب انسان خاموش ہے تو کیا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، محفل میں ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس سے پہلے ہماری باتیں کیا ہوتی تھی اور اب ہماری باتیں کیا ہوتی ہیں. یہ ایک طرح سے لٹمس ٹیسٹ بھی ہے کہ ہاں واقعی قرآن پڑھنے سے ہمارے دلوں پہ اثر ہو رہا ہے. اور بولنا تو جیسے آپ کو بتایا ہی ہے کہ جیسے ہی انسان اپنی زبان کھولتا ہے اس کی پوری پرسنالٹی سامنے آ جاتی ہے. جب تک وہ خاموش ہے تب تک ٹھیک ہے، جیسے ہی اس کی زبان کھلتی ہے اس کے سارے عیب کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو اس لیے یاد کریں زیادہ سے زیادہ. اس وقت میں بھی اللہ اکبر اور تکبیرات پڑھنے کا حکم ہوتا ہے. پھر ایک چیز بتائی گئی ہے یہاں پر، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ والی آیت، اس کے آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیے کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، صرف اتنا کہا کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں دے دے، صرف دنیا اس نے مانگی. ٹھیک ہے، اس نے حسنہ بھی نہیں استعمال کیا. آگے آپ دیکھیں گے نا اس دعا کے آگے حسنہ کا لفظ نہیں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا ہے کہ وہ لوگ صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، دنیا کی چیزیں ہی مانگتے ہیں. تو بعض لوگ اپنے لیے مصیبت خود ہی طلب کر لیتے ہیں، خود ہی مصیبت اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں کہ وہ دنیا مانگ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کو مصیبت بھی مل جاتی ہے. ایک سیکنڈ، تو کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. دیکھا کہ وہ بیمار ہو کر سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم کوئی دعا اللہ سے مانگا کرتے تھے؟ آپ نے سوال کیا ان سے کہ تم کوئی خاص دعا اللہ سے مانگا کرتے تھے؟ تو ان صحابی نے کیا جواب دیا؟ جی ہاں، میری یہ دعا تھی کہ خدایا جو عذاب تو مجھے آخرت میں دینا چاہتا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، کسی میں اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت کہاں ہے؟ نہ دنیا کے عذاب کی اور نہ ہی آخرت کے عذاب کی. تو نے یہ دعا کیوں نہ پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار؟ یعنی آپ بھی اس کی توجہ اس کی طرف دلا رہے ہیں کہ تم نے اپنے لیے اللہ سے عذاب کیوں مانگا کہ مجھے دنیا میں ہی سزا مل جائے. تم نے اللہ سے حسنہ کیوں نہیں مانگی، تم نے اللہ سے دنیا آخرت کی بھلائیاں کیوں نہیں مانگی؟ کیونکہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا اللہ کی پکڑ. بہترین دعا عافیت کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گنہگار ہیں لیکن ہمیں محفوظ کر، ہماری آزمائش نہ لے، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اسے برداشت کر سکیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اس بیمار صحابی نے کیا کیا؟ یہ دعا پڑھنی سٹارٹ کی جو رسول اللہ نے ان کو سکھائی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا کر دی. تو یہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو ہماری اگلی آیت میں آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. کیونکہ آپ نے اس میں دونوں جہان کی بھلائیاں مانگی ہیں. انسان دونوں بھلائیوں کا محتاج ہے. انسان کو دنیا میں بھی اللہ کی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی وہ حاجت مند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے، کیونکہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے یا اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ ہم اپنی نیکیاں یا اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائیں گے جنت میں، بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے جائیں گے. تو دنیا میں بھی جب تک انسان ہے، اس کی ضروریات ہیں، اس کی خواہشات ہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی ضروریات بندوں سے مانگنے کے بجائے ڈائریکٹ اللہ سے مانگے. ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے. آپ کو دنیا میں بھی جس بھی چیز کی طلب ہے آپ وہ بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں، آخرت کی بھی مانگ سکتے ہیں. ہر طرح کی دعا آپ صرف اللہ سے مانگے. انسانوں سے پہلے اللہ سے دعا کرنی ضروری ہے. صحابہ کے بھی مانگنے کا یہی طریقہ تھا کہ دنیا میں وہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگا کرتے کہ وہ اتنی سی دعا، جیسے آپ کو اگر نمک بھی چاہیے، آپ کے گھر میں نمک بھی ختم ہو گیا، تب بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے آپ فوراً اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ خود ذریعہ بنا دے گا لوگوں کے پاس جانے کا، یا لوگ آپ کے پاس خود آ جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ کیسے بھی آپ کو پرووائڈ کر دے گا. لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کیا کریے؟ اللہ سے خود مانگیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، کثرت سے پڑھا کرتے تھے. اور ایسے ہی حضرت انس جب بھی کبھی دعا مانگتے تھے تو وہ بھی اسی طرح سے دعا مانگا کرتے تھے. تو ہمیں بھی یہاں پہ یہی دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا. کون سی دعا؟ دیکھیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
یا اللہ تعالیٰ ہمیں حسنات سے نواز دے. دنیا کی حسنات کیا ہے؟ صحت ہو گئی، ہمارا رزق ہو گیا، ہماری اولاد ہو گئی. ٹھیک ہے، چاہے کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو اپنی شادی کے لیے دعا کرے، گھر کے لیے دعا کرے، مال کے لیے دعا کرے، ہدایت کے لیے دعا کرے. اس کے ساتھ ساتھ وہ آخرت بھی مانگے. اس بندے کے لیے جو یہ دعا مانگتا ہے اس کے لیے آخرت بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی اس کے لیے دنیا، یا پھر آپ یہ سمجھیے اس سے زیادہ. کیونکہ انسان جب خوف سے امن میں آنا چاہتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ آخرت میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس کا نام اعمال تولا جائے گا، اگر وہ دائیں ہاتھ میں نہیں ہوا تو کیا ہوگا، پلس پل صراط کا راستہ پار کرنا ہے، پل صراط کو کس طرح سے پار کیا جائے گا، اس کے لیے بھی آپ کو آخرت میں حسنات کی دعا کی ضرورت ہے. پھر آپ کو جنت چاہیے، اللہ کی رحمت، پھر اس کے بعد اللہ کا دیدار، پھر آپ کو آخرت میں جتنی بھی نیکیاں بھلائیاں، جنت الفردوس، یہ ساری چیزیں اس دعا کے اندر آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی حسنات سے نواز دے. یہ کب ممکن ہوگا؟ کہ جب انسان کو علم آ جاتا ہے اس کے بعد ہی وہ یہ دعا مانگ سکتا ہے. اس سے پہلے جب ہمارے پاس لمیٹڈ علم ہوتا ہے تو ہماری دعائیں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہیں. لیکن جب دین کا علم آتا ہے، جب دین کے علم میں وسعت ہوتی ہے، جب ہم سمجھنے لگتے ہیں، پڑھنے لگتے ہیں، تو ہمیں اپنی برائیاں نظر آتی ہیں، پلس ہم آخرت کے لیے سیریس ہو جاتے ہیں، تو ہماری دعا بھی اسی حساب سے دور تک جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم آگے تک کے لیے دعا مانگتے ہیں. عام لوگوں کی دعاؤں کا طریقہ الگ، اور ایک بندہ مومن کا جو اللہ کو پہچانتا ہے اور جو آخرت کے لیے سیریس ہو جاتا ہے، اس کی دعاؤں کا طریقہ بالکل الگ. آپ دیکھیں گے کہ وہ اس طرح سے دعائیں اللہ سے مانگنے لگتا ہے. تو یہ عقل والوں کی نشانی بتائی گئی ہے. کیونکہ دنیا بھی انسان کی ضرورت ہے، دنیا بھی اللہ سے مانگی جائے گی، اور آگ کے عذاب سے بچا، وقنا عذاب النار، یہ ایک بہت بڑی دعا ہے. کیونکہ ہم یوزولی آگ کو بھول جاتے ہیں، ہم جہنم کی آگ کو بھی بھول جاتے ہیں، قبر کی عذاب کو بھی بھول جاتے ہیں، ہم اپنی دنیا پہ نظر رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے مانگیں. اس سے پہلے یہ عالم برزخ کا دور ہے، یہ قبر کا جو دور ہے وہ بھی نکالنا ہے. اگر ہم قبر میں سکون سے سونا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی دعا کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو حسنات میں یہ ساری چیزیں آئیں گی. نیکیاں کمانے کی توفیق بھی آ گئی، اچھا اخلاق بھی اس کے اندر آیا، آخرت میں اس کی جزا بھی آ گئی، اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں سکھایا گیا ہے. پھر اس کے بعد یہ والی ورس آتی ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، کہ اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے. تو یہاں یہ بتایا ہے کہ ان کے لیے ان کے حصے کی کمائی ہے جو انہوں نے کمایا. یہ بات یاد رکھیے کہ انسان صرف مانگتا نہیں ہے. جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز عطا کر دے، آپ اس کے لیے اٹھ کے کوشش بھی ضرور کریں گے. کمائی کرنا ضروری ہے، جو کماؤ گے آپ وہی آپ کو اس کے بدلے ملے گا. ساری ایفرٹس اگر آپ دنیا کے لیے کرتے ہیں کہ آپ کے بچے صرف دنیا کی پڑھائی حاصل کریں، دنیا کے اسٹیٹس حاصل کریں، دنیا کا رتبہ حاصل کریں بس، اور آپ کو آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں دے دے گا. دنیا میں یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. جیسے آپ دیکھیں گے کہ ڈس بلیورز ہوتے ہیں، بہت دنیا ہے ان کے پاس، بہت مال ہے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا ہوا ہے، کیونکہ جیسی انسان کی کوشش ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کو ریوارڈ ملتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے، اگر ہم آخرت کے لیے بھی کوشش کریں گے تو ہمیں تبھی آخرت مل پائے گی. نصیب، یہ جو لفظ یوز ہوا ہے نصیب، تو نصیب کیا ہوتا ہے؟ نصب سے بنا ہے، گاڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ حصہ جو انسان اپنی قسمت سے حاصل کرتا ہے. یعنی یہ ایک مقرر حصہ ہے جو اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، خواہ اسے پسند ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ حصہ ہے جو اس کے نصیب میں ہے. اب اس کے بعد کیا ہے کہ دیکھیے، جو آپ کمائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی اس چیز کی دیتا ہے جو آپ طلب کرتے ہیں، اور اس کے حساب سے ہی آپ کا ریوارڈ بھی ریڈی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا یہ فلاں بندہ فلاں تاریخ میں یہ نیکیاں کرے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ وہ جلد حساب لینے والا ہے. سریع الحساب، سرعت کہتے ہیں تیزی کو، کہ جلدی حساب لے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ سالوں سے کھڑے ہیں حشر کے میدان میں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب، جتنی ہماری ہسٹری ہماری لائف گزری ہوگی، ایک ایک نیکی کا، ذرے برابر نیکی کا بھی اللہ تعالیٰ حساب ہم سے لے لے گا. تو اس لیے سمجھنے کی بات یہاں پہ یہ تھی کہ دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی شرط ہے. صرف دعا ہی کافی نہیں ہے کہ اگر ہم صرف ربنا آتینا پڑھتے رہیں
हैं और करने का कुछ काम नहीं हो, हमसे कुछ ना किया जाए, तो इस चीज़ को मना किया गया है, नापसंदीदा है ये चीज़ कि अगर आप कोशिश करेंगे तो ही आपको उसके बदले में रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन दुआ करनी ज़रूरी है, सिर्फ ये नहीं कि आप अमल किए जाए अल्लाह से दुआ भी ना करें, दोनों चीज़ें लाजिम और मलजूम हैं। रिसर्च से भी साबित है कि जिन मरीज़ों को दुआ के साथ ट्रीट किया जाता है उनकी प्रोग्रेस भी बहुत रैपिड होती है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस होती है उनके मुकाबले में जो सिर्फ दवाइयों से ट्रीट होते हैं। ऐसे ही कुरान में भी आता है कि अल्लाह ने अंबिया को भी चुना था, यानी अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि हमने उनको खालिस कर लिया था एक खुसूसियत के साथ कि वो आखिरत के घर को बड़ा याद करने वाले थे। अल्लाह ताला को कसरत से याद करना, उसके लिए कोशिश करना, ये नबियों का तरीक़ा रहा है हमेशा से। तो अल्लाह ताला हमारा ध्यान भी इसी तरफ डालता है कि आपको भी इसी तरह से करना है, ज़िक्र भी करना है और साथ में अल्लाह से मांगना भी है। फिर लास्ट वर्स देखिए, वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्याम मादूदात, कि अल्लाह ताला को याद करो गिनती के चंद दिनों में। जैसे मैंने आपको बताया कौन से दिन हैं वो, 11, 12 और 13 की तारीख़ में अय्याम तशरीक़ के दिन हैं। और 2 दिन की जल्दी करने वाले पे भी कोई गुनाह नहीं है कि अगर आप 2 दिन में वापस लौट आते हैं, और अगर आप रुकते हैं तीसरे दिन भी तो आप कंकरी मारने के लिए और इसके अलावा आप इबादत के लिए रुकते हैं तो उसमें भी कोई गुनाह नहीं। बस आपको क्या करना है, कसरत से अल्लाह को याद करना है और दिल में अल्लाह का खौफ होना चाहिए। असल अजर उसी को मिलना है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, ठीक है, शऊरी इबादत जो होती है। इसीलिए यहाँ पे बताया ना कि आपका गुरूर ख़त्म हो जाए, अपने आप को आप बड़ी चीज़ ना समझे ना, आप ये समझे कि देखें मैंने हज की इबादत पूरी की है, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, मैं बहुत बड़ा हाजी बन गया हूँ, मेरे पास बहुत रिवॉर्ड है, मेरे सारे गुनाह धुल गए हैं। किसी भी तरह का अगर ऐसा ख़याल तकब्बुराना हमारे अंदर आता है हज के अरकान अदा करने के बाद, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें एक तरह से वार्निंग दे दी, फियर अल्लाह, नो डैट ऑन टू हिम यू विल बी गैदर्ड, कि तुम अल्लाह से डरो, किसी तरह की बड़ाई तुम्हारे अंदर नहीं आनी चाहिए, ना ही तुम वापस अपनी कंट्रीज़ में जब लौटो तो वहाँ जाके लोगों में अपना किसी भी तरह का चर्चा ना करना, अपना रौब ना झाड़ना। ये सारी चीज़ें हमें इसके साथ साथ भी सीखनी है। और याद रखो कि अल्लाह ताला की तरफ ही तुम सबको इकट्ठा होना है, यानी अल्लाह ताला तुमको एक दिन इकट्ठा करेगा। अब यहाँ से हमें कुछ लेसन्स मिलते हैं, बस ये लास्ट खुलासा है हमारी आयत का कि लेसन्स ऑफ हज, हज हमें क्या सिखाता है। सबसे पहले हमें हश्र का मंज़र, उसकी एक तरह से एक इमेज बनती है कि इस तरह सारे लोग खड़े होंगे अल्लाह के सामने, क़यामत की एक याद दिलाई जाती है जब आपका कोई अपना नहीं होगा। हालांकि आप बहुत से लोगों को जानते होंगे लेकिन कोई आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं करना चाहेगा, सब लोग एक दूसरे से भागेंगे। फिर तज़किया नफ्स का एक बहुत बड़ा ज़रिया है कि इंसान अपने नफ्स का तज़किया करता है, उसे पाक करता है। उसके अलावा यूनिटी और इज्तिमाइयत की तालीम मिलती है कि हम सब एक हैं, इकट्ठा होकर हमें अल्लाह की इबादत करनी है। फिर एक दूसरे की ताज़ीम करना सिखाता है कि आपको एक दूसरे के दुख दर्द में साथ देना है, एक दूसरे की ज़रूरियात का भी ख़याल रखना है, सिर्फ़ अपने अपने बारे में नहीं सोचना। फिर अक़ीदा तौहीद की पुख्तगी, क्योंकि कदम कदम पर आप तकबीर, तहलील, तहमीद पढ़ रहे हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है ये हर जगह हर स्टेप पे अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, लब्बैक पढ़ो। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे दिलों में तौहीद को पुख्ता करती हैं, मजबूत करती हैं कि हम सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करते हैं और हम सब के सब करते हैं ये काम। फिर अल्लाह से रुजू और क़ुर्ब हासिल करने का एक ज़रिया है कि इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इतना बिज़ी हो जाता है अपने कामों में कि वो इतना अल्लाह से करीब अपना क़ुर्ब महसूस नहीं कर पाता। तो अल्लाह ताला के घर जाके सिर्फ़ एक अल्लाह की याद रहना, अल्लाह का क़ुर्ब महसूस करना कि ये अल्लाह का घर है, अल्लाह हमारे बहुत करीब हैं, तो एक तरह से हज में हमें ये वाली स्पिरिट भी फ़ील करने को मिलती है। और लास्ट में कि अल्लाह के सामने तपती हुई धूप में जब सूरज हमारे सरों पर होगा, क्योंकि आप देखेंगे ना कि मक्का में भी किस कदर गर्मी होती है, क्या दोपहर के टाइम पे इतनी तेज़ धूप का होना, इंसान पसीना पसीने हो जाए, तो यही महसूस करेगा इंसान हश्र के मैदान में जब वो अल्लाह के सामने खड़ा होगा, उसके सर पर धूप होगी, वहाँ खड़े होने का एहसास और वहाँ पे अपना हिसाब किताब देना है अल्लाह को। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो हमें हज के सफ़र पे सीखने को मिलते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की ज़ियारत के लिए बार बार बुलाए। जो लोग अब तक नहीं गए हैं अल्लाह ताला उन्हें भी जल्द बुलाए, और जो लोग जा चुके हैं वो भी दोबारा अल्लाह ताला उनको आने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।